अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, इब्न नासिर लर्निंग कोर्स स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। स्टूडियो पर जो नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का उन्वान है इकबाल्स मैसेज टू यूथ। अल्लामा इकबाल का नौजवान को पैगाम। रीडिंग से शुरू करते हैं क्योंकि प्री रीडिंग की हमारे पास इतनी कुछ ख़ास अहमियत नहीं है। इकबाल हैं वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग नुमाया पोएट, शायर एंड फिलासफ़र और फ़लसफ़ी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर पाक व हिंद के। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बरसग़ीर पाक व हिंद के नुमाया शायरों और फ़लसफ़ियों में से एक हैं। हिज इंटेलेक्चुअल जीनियस, उनकी दानिशवराना फ़हम, हैज़ रेंड, हुकूमत कर चुकी है, सुप्रीम बालादस्त इन द एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामी फ़लसफ़ा के मैदान में, ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के दौरान, एंड विल डायरेक्ट और रहनुमाई करेगी, एंड इन्फ्लुएंस और असर रखेगी, द इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इस्लामी दानिशवराना रसूमात पर, इन द 21st सेंचुरी एज वेल, 21वीं सदी में भी। उनकी दानिशवराना फ़हम इस्लामी फ़लसफ़ा के मैदान में 20वीं सदी के दौरान बालादस्त हुकूमत कर चुकी है और 21वीं सदी में भी इस्लामी दानिशवराना रसूमात को की रहनुमाई करेगी और मुतासर करेगी। हिज सब्लाइम पोइट्री, उनकी अजीम व शान शायरी एंड फ़िलासफ़ी और फ़लसफ़ा, इंस्पायर्ड, मुतासिर किया, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स, लाखों मुसलमानों को, टू वेक अप, कि वो बेदार हों, टू द रियलिटी ऑफ टाइम, वक्त की हकीकत को, एंड फोर्ज, और तरतीब दे, अ डेस्टिनी, तकदीर को, फॉर देमसेल्व्स, अपनी ज़ात के लिए। उनकी अजीमुल शान शायरी और फ़लसफ़ा ने लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया कि वो वक्त की हकीकत को बेदार हों और अपनी ज़ातों के लिए अपनी तकदीर को तरतीब दें या अपनी तकदीरों पर मेहनत करें। ही वॉस, वो थे, वेरी मच अवेयर, काफ़ी हद तक आगाह, ऑफ द फैक्ट, हकीकत से, दैट के, इफ़ यूथ ऑफ द उम्मा, कि अगर उम्मत के नौजवान, हैज़ स्ट्रक्चर्ड, तरतीब दे चुके होते, देयर रियल डेस्टिनी, अपनी हकीकी तकदीर को, then they could have led, तो फिर वो रहनुमाई कर सकते थे, द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसग़ीर पाक व हिंद के, आउट ऑफ द पिट, गड़े में से बाहर, ऑफ सब्जुगेशन, गुलामी के, अर्लियर, इससे पहले, देन दे डिड, कि उन्होंने किया। वो इस हकीकत से बाखूबी बाखबर थे कि अगर उम्मत के नौजवान अपनी हकीकी तकदीर को तरतीब दे चुके होते तो वो इससे पहले ही बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड़े से आज़ाद करा सकते थे या ग़ुलामी के गड़े से बाहर ला सकते थे। यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल, इज़ द स्टैंडर्ड बेयरर्स, कीमती असासा, ऑफ एनी नेशन, किसी भी कौम का। नौजवान नस्ल किसी भी कौम का कीमती असासा होते हैं। इफ़ देयर एनर्जी, अगर उनकी तवानाई, इस चैनलाइज्ड, रास्ते पर लगा दी जाए, इन प्रॉपर डायरेक्शन, मौजू सिमत में, इट कैन ब्रिंग, तो वो ला सकती है, सी चेंज, एक बहुत ही बड़ा तग़य्युर या बहरी तग़य्युर, इन द सोशल, मुआशी शोबा में, पॉलिटिकल, सियासी शोबा में, एंड इकनॉमिक फैब्रिक, और मुआशी शोबा में, ऑफ द नेशन, कौम के। अगर इनकी तवानाई को मौजू सीमा दे दी जाए
یا موضوع راستے پر لگا دی جائے تو یہ قوم کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی میدان میں بہت بڑا تغیر لا سکتے ہیں۔ کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، ذہن میں یہی تصور رکھتے ہوئے اقبال نے توجہ کی آن دا کریٹو انرجی، تخلیقی توانائی پر آف دا یوتھ، نوجوان کے ان ہز پوئٹری، اپنی شاعری میں۔ ذہن میں یہی تصور رکھتے ہوئے اقبال نے نوجوان کی تخلیقی توانائی پر اپنے شاعری میں ساری توجہ مرکوز کی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند۔ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہیں جو کہ علامہ محمد اقبال صاحب نے فرمایا ہے۔ ویسے تو شاعری کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے اس کو صرف مختصراً اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، یا پھر اس کا آپ ایسے سمجھیے کہ لب و لباب بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر شاعر فرماتا ہے کہ مجھے ان نوجوانوں سے بے تحاشا محبت ہے ان کی زندگیوں میں کوئی مقصد ہوتا ہے اور جو ہر وقت اپنے مقصد کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ستاروں سے مراد زندگی میں حاصل ہونے والے مقاصد، اس کو ہم مقصد حیات بھی کہہ سکتے ہیں، اور کمند سے مراد ہے کہ انسان جب ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند، یعنی وہ نوجوان مجھے بہت پسند ہیں جو کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اقبال کا نوجوان از مرد مومن ہے، مجاہد ہے، شاہین ہے۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کی اپنی اردو سے لیے گئے ہیں، تو ان کا مزید ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، حالانکہ ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ایک نوجوان کے لیے بطور میٹافور استعمال ہوا پڑا ہے، جیسے شاہین ہو گیا۔ این ایکسپلورر سے مراد ہے موجد، جستجو کرنے والا۔ این ایڈونچرر، ایک جان باز، ایک مہم جو کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک بھی لگا دیتا ہے۔ اینڈ سیئر، اور صاحب بصیرت۔ ہوز ایم، جس کا مقصد از گوئنگ ہائر اینڈ ڈیپر، جس کا مقصد بلندیوں تک اور گہرائیوں تک جانا ہے۔ لائک ایگل، شاہین کی مانند۔ ٹو ایکسپلور، تاکہ وہ تلاش کر سکے نیو ورلڈ، نئی دنیا کو۔ ان انچارٹڈ سے مراد ہے نامعلوم۔ واٹرز، دنیا، یہاں پر واٹر سے مراد ہم دنیا لیں گے، ٹھیک ہے جی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سمندر۔ آف کریٹیویٹی، تخلیق کے۔ اینڈ انٹلیکچوئل پرسوٹ، اور دانشورانہ تلاش کے۔ اقبال کا نوجوان مرد مومن، مجاہد، شاہین، موجد، ایک جان باز اور صاحب بصیرت شخص ہے جس کا مقصد شاہین کی مانند یا شاہین کی طرح اونچائیوں اور گہرائیوں تک اڑنا ہے، کہ تخلیق کے نامعلوم سمندروں میں اور دانشورانہ تلاش میں نئی دنیا کو کھوج کر سکے۔ The youth of اقبال کا نوجوان is a strong believer، پختہ یقین رکھنے والا ہے، ان عشق میں۔ a creative، ایک تخلیقی اینڈ ڈائنامک اور متحرک انرجی توانائی ہے۔ اقبال کا نوجوان عشق پر پختہ یقین رکھتا ہے جو کہ ایک تخلیقی اور متحرک توانائی ہے۔ that helps، جو مدد کرتی ہے the youth، نوجوان کی to discover، کہ وہ تلاش کرے and subdue، اور فتح کرے new stars، نئے ستاروں کو of originality، اختراعیت کے یا اصلیت کے individuality، اور انفرادیت۔ اقبال کا نوجوان عشق میں پختہ یقین رکھتا ہے ایک تخلیقی اور متحرک توانائی جو کہ نوجوان کو اصلیت اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو دریافت کرنے اور فتح کرنے میں مدد کرتی ہے۔ moreover، مزید یہ کہ اقبال کا نوجوان is a man of خودی سے مالا مال ہے، یا پھر ہم اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ مزید یہ کہ اقبال کا نوجوان صاحب خودی ہے۔ the absolute، یعنی کہ مطلق یا پھر کامل یا مکمل۔ the absolute خودی، کامل خودی is infinitely، لامتناہی طور پر creative،
تخلیقی ہے، مکمل خودی لامتناہی طور پر تخلیقی ہے۔ Know thyself، خود کو جانو، and success shall be thine، اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ آرکیک انگلش میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ انگلش میں تھائی سیلف سے یہی مراد ہوتا ہے جو کہ آج کل ماڈرن انگلش میں ہے یور سیلف، اور تھائن سے مراد ہے یورس، ٹھیک ہے۔ تھائن پوزیسو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور تھائی سیلف یہاں پر جو کہ یور سیلف ہے ماڈرن انگلش میں، یہ آپ کے پاس ایمفیٹک پروناؤن ہے۔ اقبال ایکسپریسز، اقبال اظہار کرتا ہے یا بتاتا ہے if man becomes emperor، کہ اگر انسان حاکم ہو جائے of himself، اپنی ذات کا، then پھر he can lead، وہ رہنمائی کر سکتا ہے the world، دنیا کی in his own direction، اپنی سمت میں۔ اقبال کہتا ہے یا اقبال فرماتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذات کا حاکم یا بادشاہ ہو جائے تو وہ پوری دنیا کو اپنی سمت میں چلا سکتا ہے یا اپنی سمت میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اینڈ اور سچ اے پرسن، اس طرح کا شخص کین فائنڈ آؤٹ ود ہز کیسٹی، تلاش کر سکتا ہے اپنی ذہانت سے، اسکیسٹی دانش مندی سے، ذہانت سے، تدبیر سے، دا پر موتی آف فیوچر، مستقبل کا، فار دا کمنگ جنریشن، آنے والی نسلوں کے لیے۔ ایسا شخص آنے والی نسلوں کے لیے اپنی دانش مندی سے مستقبل کی موتی تلاش کر سکتا ہے۔ وہی ہے صاحب امروز، یعنی کہ آج کے دن کا مالک وہی ہے جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ فردا سے مراد ہے کل آنے والا، امروز سے مراد ہے آج موجودہ دن۔ ان اشعار کا مفہوم ہم ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں شاعر بتانا چاہ رہا ہے نوجوان کو کہ اگر انسان اپنی ذات کو پہچان لے کہ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر جب اس کو یہ مقصد حیات معلوم ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی ہی دانشوری سے اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اپنے وطن کے لیے بھی بڑے ہی فائدے والے کام کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا کو اپنے ہی لگائے ہوئے راستے پر چلا سکتا ہے۔ بٹ دا یوتھ آف اقبال، لیکن اقبال کا نوجوان از ناٹ کنٹینٹڈ، مطمئن نہیں ہوتا ہے ود وٹ، اس کے ساتھ ہی ہیز کریٹڈ، جو وہ تخلیق کر چکا ہوتا ہے، اور انوینٹڈ، یا ایجاد کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اقبال کا نوجوان اس شے پر مطمئن نہیں رہتا جو کہ وہ تخلیق یا ایجاد کر چکا ہوتا ہے۔ دا اسپرٹ آف عشق، عشق کا جذبہ، another name، جو کہ ایک اور نام ہے فار perpetual struggle، مسلسل جاری رہنے والی جدوجہد کے لیے، spurs him، اکساتی ہے اس کو، to go beyond، کہ وہ جائے، the star، ستارے کے، that، جو کہ he has discovered، وہ دریافت کر چکا ہوتا ہے، with his foresight، اپنی ہی بصیرت سے۔ عشق کا جذبہ جو کہ مسلسل جدوجہد کے لیے دوسرا نام ہے، اس کو اکساتی ہے یا اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس ستارے سے بھی آگے جائے جو کہ وہ اپنی بصیرت سے دریافت کر چکا ہے۔ دا موٹیو، مقصد آف اقبال's youth، اقبال کے نوجوان کا، از ہے ٹو پرسو، کہ وہ پیچھا کرے، his intellectual، اپنی دانشورانہ، and spiritual، اور روحانی، goals، مقاصد۔ لیکن یہاں پر ہم اس کے دانشورانہ معنی نہیں لیں گے، انٹلیکچوئل سے ہم معنی لیں گے دنیاوی۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اقبال کے نوجوان کا مقصد اپنے دنیاوی اور روحانی مقاصد کا پیچھا کرنا ہوتا ہے، and then، اور پھر
کنٹینیو ہز جرنی، اپنے سفر کو جاری رکھنا ہوتا ہے، بیانڈ دیز گولز، ان مقاصد کے پار۔ اقبال کے نوجوان کا مقصد دنیاوی اور روحانی مقاصد کی پیروی کرنا ہوتا ہے اور پھر ان مقاصد سے آگے بھی اپنے سفر کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ذاتی طور پر یہ شعر ہمیں بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کبھی بھی رکنی نہیں چاہیے، کبھی بھی تھمنی نہیں چاہیے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنایا ہوا ہے تو وہ اس مقصد کو حاصل بھی کر لے تو اس کے بعد بھی اس کی زندگی رکنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، تو اپنی زندگی میں اس نے اپنے لیے نئے نئے گولز، ایمبیشنز اور راستے دیکھنے ہوتے ہیں اور تلاش کرنے ہوتے ہیں، تاکہ پھر وہ اپنی اس سفر میں خود سے، اپنی ذات سے اور جن احکامات اور مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ لائف آف اقبال's یوتھ، اقبال کے نوجوان کی زندگی از ڈائنامک، متحرک ہوتی ہے، and not confined اور محدود نہیں رہتی to limited material achievement، محدود مادی کامیابی تک and enjoyment of it اور اس کی لطف اندوزی تک۔ اقبال کی نوجوان کی زندگی متحرک ہوتی ہے اور وہ محدود مادی کامیابی اور اس کی لطف اندوزی تک ہی محدود نہیں رہتی۔ ہی انجوائز، وہ لطف اندوز ہوتا ہے، کریٹو جرنی، تخلیقی سفر سے، آف ایکسپلوریشن، تجسس، کھوج، تلاش، ڈسکوری، دریافت، انوینشنز، ایجادات، اینڈ انوویشنز اور اختراعات۔ اختراعات یا اختراعیت یا اختراع، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کسی نئی سوچ یا کسی نئے حرکت کو کر جانا، یعنی کہ اس کے معنی وہی نکلتے ہیں جو کہ ڈسکوری یا انوینشن کے ہی نکلتے ہیں۔ وہ کھوج، دریافت، ایجادات اور اختراعات کے تخلیقی سفر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ خشت، سنگ سے مراد پتھر، خشت سے مراد اینٹ، یہ سنگ خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یہاں پر شاعر آپ کی توجہ اس بات کی طرف لانا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو مرد مومن ہونا چاہیے، اس کو صاحب خودی ہونا چاہیے، ہر انسان کو اپنے لیے خود کام کرنا چاہیے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، کہ انسان کو ان مادی کامیابیوں اور لطف اندوزیوں میں ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، کہ اپنی سوچ کو وسیع رکھنا چاہیے۔ The youth of اقبال، اقبال کا نوجوان is a seer، صاحب بصیرت شخص ہے، and he soars، اور وہ پرواز کرتا ہے، سور سے مراد ہوتا ہے بلند پرواز کرنا، from his discovered star، اپنی ہی دریافت شدہ ستارے سے، to new nova of brilliance and inspiration۔ نوا چمکتے ہوئے ستارے کو کہتے ہیں، بریلینس سے مراد ذہانت یا پھر قابلیت، اور انسپائریشن سے ہم یہاں پر معنی لیں گے کشف۔ تو مکمل ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ اقبال کا نوجوان صاحب بصیرت شخص ہے اور وہ اپنے ہی دریافت شدہ ستارے سے قابلیت اور کشف کے نئے چمکتے ہوئے ستارے تک بلند پرواز کرتا ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں بھی بتایا گیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں انسان نے جو مقصد اپنے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے وہی حتمی نہیں ہوتا، اس کے آگے اور بھی منزلیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو طے کرنا ہوتی ہیں۔ اس لیے تو شاعر بھی کہتا ہے کہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہے۔ These are the views of اقبال، یہ ہیں اقبال کے نظریات about the youth، نوجوان کے متعلق of the nation، قوم کے۔ یہ قوم کے نوجوان کے متعلق اقبال کی سوچ ہے یا اقبال کی
نظریہ ہے یا اقبال کے نظریات ہیں. اقبال وانٹس، اقبال چاہتا ہے ٹو سیٹ ہائر بینچ مارک، کہ وہ ایک اعلیٰ معیار رکھے فار دا نیو جنریشن، آنے والی نسلوں کے لیے. علامہ محمد اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اعلیٰ، اونچا، بلند مقام یا معیار رکھے. ہی وانٹس، وہ چاہتا ہے ٹو انکلکیٹ، کہ وہ ذہن نشین کرا دے ان دیم، ان میں دا اسپرٹ آف انوویشن، اختراعیت کا جذبہ، اینڈ ڈسکوری، اور دریافت کا. بیکاز یوتھ آر، کیونکہ نوجوان ہی ہے، ٹو لیڈ، جو رہنمائی کرتا ہے، اینڈ ٹیک دا نیشن، اور قوم کو لے جاتا ہے، ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشینسی، خود کفالت کی بلندیوں تک، اینڈ انڈیپینڈنس، اور خود مختاری کی بلندیوں تک. وہ ان میں اختراعیت اور دریافت کا جذبہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے، پیوست کرانا چاہتا ہے. The youth of اقبال، اقبال کا نوجوان is not a thinking Hamlet، سوچ و بچار کرنے والا ہیملٹ نہیں، but a man of action، بلکہ صاحب عمل شخص ہے. mild in speech، جو کہ گفتگو میں نرم، but enthusiastic in action، لیکن عمل میں پرجوش. whether he is in the battlefield، آیا وہ میدان جنگ میں ہو، or in the company of friend، یا پھر دوست کی محفل میں. he is pure in head and heart، وہ دل اور دماغ میں کھرا ہوتا ہے. ولیم شیکسپیئر نے 1603 میں ایک ڈرامہ لکھا، دا ٹریجڈی آف ہیملیٹ. اس ڈرامے میں ایک کردار ہے جو کہ اس ڈرامے کا ہیرو بھی کہلایا جا سکتا ہے، یا ہم اس کو ہیرو کہہ سکتے ہیں. اس کا نام ہیملیٹ ہے اور وہ ڈنمارک کا شہزادہ ہے. اس میں آپ اس کی خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ دیں کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو پھر اس سے پہلے بے تحاشا سوچتا ہے. اور اکثر اوقات تو ڈرامے کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کبھی کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا کر لوں تو ایسا ہو جائے گا، تو اس وغیرہ سے. یعنی کہ وہ صاحب عمل شخص نہیں ہے اور بس صرف سوچتا ہی رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر اس چیز کے ساتھ یہ بات کمپیئر کی گئی ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اقبال کا نوجوان سوچ بچار کرنے والا ہیملیٹ نہیں بلکہ صاحب عمل شخص ہے. اسی سے متعلق آپ کے اشعار بھی موجود ہیں. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم، ہو پاک دل وہ پاک باز. جس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ نرم دم گفتگو میں بات کرنے میں نہایت ہی شائستہ اور شفیق، گرم دم جستجو، لیکن جب کوئی کام کرنے کا وقت ہے تو نہایت ہی پرجوش ہو جاتا ہے اور ہر کام میں جوش و جذبے سے کام لیتا ہے. رزم کہتے ہیں میدان جنگ کو، رزم ہو یا بزم، اور بزم کہتے ہیں دوست کی محفل کو. رزم ہو یا بزم، ہو پاک باز، پاک دل وہ پاک باز. چاہے یہ شخص چاہے میدان جنگ میں ہو یا پھر دوست کی محفل میں ہو، وہ اپنے دل و دماغ میں کھرا رہتا ہے. اگر وہ میدان جنگ میں ہو تو وہ کبھی پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں ہے، بزدلی نہیں کرتا، بلکہ وہ لڑتا ہے اور اپنے جس مقصد کے لیے وہ لڑ رہا ہوتا ہے اس پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے دوستوں کی محفل میں وہ منافقت سے کام نہیں لیتا، یعنی کہ ایسا شخص منافقت سے پاک ہوتا ہے. can be concluded، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے that youth، کے نوجوان was the main focus of اقبال کی توجہ کا بنیادی مرکز تھے. یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نوجوان اقبال کی توجہ کا بنیادی مرکز تھے. he declares، انہوں نے اعلانیہ کہا، youth a symbol of hope، نوجوان کو امید کی کرن یا علامت، and future of the nation، اور قوم کا مستقبل. انہوں نے
نوجوان کو امید کی کرن اور قوم کا مستقبل قرار دیا۔ if young generation، اگر نوجوان نسل is ready، تیار ہے to contribute، کہ وہ اپنا حصہ ڈالے to the progress، ترقی میں and prosperity، اور خوشحالی میں of the امت کے۔ اگر نوجوان نسل امت کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے the day is not far off، تو وہ دن دور نہیں ہے، far off دور ہونا۔ when the whole Muslim community، جب پورا مسلمان گروہ یا جماعت will rise، ابھرے گی as mighty power، ایک مضبوط قوت کے طور پر، ایک قوی قوت کے طور پر which no nation، جو کہ کوئی بھی قوم of the world، دنیا کی will be able to subdue، شکست دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ The day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue۔ وہ دن دور نہیں جب پوری مسلمان امت ایک قوی قوت کے طور پر ابھرے گی اور دنیا کی کوئی بھی قوم اس کو شکست دے نہیں سکے گی۔